मैं हंस हिस्स हूँ। मेरी नशियात को देखने का बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आने की वजह से बहुत खुश हूँ। मैं एक सीरीज पर मुनादी करूंगा जिन्हें मौसम गर्मा के ज़बूर कहा जाता है, जहाँ मैं ज़बूर की किताब से पढ़ूंगा और देखूंगा बड़े और मशहूर ज़बूरों को जिन्हें हम पहले भी सुन चुके हैं। चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी कलीसिया से हो, आप उन्हें अपनी जिंदगी में सुनते आ रहे हैं। और आज मैं तमाम ज़बूरों में से एक बहुत मशहूर ज़बूर को पेश कर रहा हूँ और वो 23 ज़बूर है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मेरा मतलब है कि अगर आप ईमानदार ना भी हों, अगर आपकी तरबियत कलीसिया में ना भी हुई हो, तो भी उसको आपने सुना होगा। खैर, इस ज़बूर का बाइबल में सबसे ज्यादा हवाला दिया जाता है, लेकिन आज मैं इस पर कलाम सुनाऊंगा और मैं खुदा की भलाई की जानिब आपकी तवज्जो मरकूज करवाऊंगा। मैं समझता हूँ कि ये एक पैगाम है, हमें इसे सुनने की जरूरत है कि कैसे खुदा हम पर मेहरबान है, और आज मैं इस पैगाम पर कलाम सुनाऊंगा। सो इसे सुनिए और अपने दिल को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए और खुदा के कलाम को आज सुनिए। अपनी बाइबल को खोलेंगे, मैं सीरीज पर मुनादी करूंगा जिन्हें मौसम गर्मा के ज़बूर कहते हैं। मैंने उसे पिछले हफ्ते शुरू किया, मगर पिछले हफ्ते हमारी सर्विस ना हो सकी। किसका ख्याल है कि ज़बूर 1 पर हमारी चलाने वाली मीटिंग हुई होगी? मगर ये नाकाबिले यकीन था कि हमने उसे पढ़ा और खुदा को बोलने की इजाजत दी। मैं 23 ज़बूर पर कलाम सुना रहा हूं, जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, अगर सब नहीं जानते। अक्सर लोग 23 ज़बूर का हवाला पेश करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये ज्यादा जानने वाला ज़बूर है। ये बाइबल का सबसे ज्यादा जाना जाने वाला हवाला है। ये बाइबल में से सबसे ज्यादा याद किया हुआ हिस्सा कहलाता है। आप अगस्टिन को जरूर जानते होंगे। वो इसे शोदा का गीत कहता था, क्योंकि इसका मसीही अक्सर हवाला देते और पढ़ते थे जब उन्हें इब्तदाई चर्च में कत्ल किया जाता था। इब्राहम लिंकन इस ज़बूर का अक्सर हवाला पेश करता जिस वक्त सिविल जंग छिड़ी हुई थी। जॉर्ज बुश ने इसका हवाला अपनी कौम को दिया। 9/11 के वाक़े के बाद इसका जनाजों में भी हवाला दिया जाता रहा है और कब्रों की जगहों पर भी सालों साल से है। लेकिन ये सिर्फ मौत के बारे में ज़बूर नहीं, ये ज़बूर जिंदगी का है। ये ज़बूर जिंदगी से ताल्लुक रखता है। ये खाने और पीने और पनाह से ताल्लुक रखता है, और ये दो बड़ी इंसानी ज़रूरतों का जवाब है, जिसमें मैं कहां से अपनी खुराक और पानी हासिल करूं और मेरा तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा। मैं कहां से अपनी खुराक और पानी हासिल करूं और क्या मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये बड़ी ज़रूरतों का जवाब है। आए इसे मिलकर पढ़ते हैं। मैं इसे नए किंग जेम्स वर्जन से पढ़ रहा हूं। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाब मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। सब कहें आमीन। इस ज़बूर में खुदा की भलाई के बारे में मुनादी करूंगा। खुदा की भलाई। ये ज़बूर हकीकी मानों में हमें ले चलता है ऊंचे घासदार दस्ता पर, और हमें इजाजत देता है कि हम बिल्कुल तुलुए आफताब में खुदा की भलाई का नया मंजर देखें। आप जानते हैं कि ज़बूर लिखने वाले ने इब्रानी शायरी लिखी, जो कि बहुत खूबसूरत है। और अक्सर ज़बूर में एक दरख्वास्त शामिल होती है मदद की, जिसमें मदद के लिए कहा जा रहा है। अक्सर नोहा या शिकायत होती है, किसी मुखालिफ के आने के बारे में होती है, या खुदा तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, जहां नोहा चल रहा है। और फिर अक्सर इसमें एतमाद का बयान होता है। मैं जानता हूं कि खुदा मुझे निकाल लेगा। यहां पर नोहा है, यहां पर दरखास्त है, यहां पर एतमाद है, और फिर यहां अक्सर तारीफ है, जहां पर वाकई में खुदा की तारीफ है उन कामों के लिए जो खुदा ने किए या जो वो करेगा। नोहा, दरखास्त, तारीफ और आगे चलकर 23 ज़बूर मुख्तलिफ हो जाता है। मैं कहूंगा कि 23 ज़बूर सब में
6 آیتوں کا خدا میں خالص اعتماد ہے۔ اس میں لازمی نہیں کہ دعا شامل ہو یا نوحہ شامل ہو یا درخواست ہو، یہ بس ایک خدا کی بھلائی اور بھروسے میں خالص اعتماد ہے۔ سب آمین کہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم اسے اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان شاہی زبوروں کو سمجھیں اور کیسے یہ زبور کام کرتی ہیں، ان زبوروں کو بادشاہ اکثر پڑھتا رہتا تھا پرستاروں کے مجمع میں مقدس کے پہاڑ پر۔ اس زبور کے الفاظ کو سمجھیں کہ یہ زبور زیادہ پڑھا جاتا تھا پرستش کے الفاظ میں مقدس کے پہاڑ پر، جب قربانی چڑھانے اور خداوند کی پرستش کرنے آتے تھے۔ اور زبور چوپان کے بارے میں، اور ہمارے پاس بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت سے عظیم واعظ لکھے ہوئے ہیں یا سنائے جا چکے ہیں چوپان سے متعلق اور چرواہے کے استارہ سے متعلق، اور یہ بھرپور ہے اور ان پر مرادی ہونی چاہیے اور ان کتابوں کو بھی لکھا جانا چاہیے۔ البتہ جب میں اسے نئے سرے سے دیکھتا ہوں تو یہ واقعی میں 3 مختلف مناظر کو پیش کر رہا ہے، اور یہ 3 مختلف مناظر کو پیش کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے اسی طریقے سے دیکھیں، 2 استعاراتی ہیں اور ایک حقیقی ہے۔ پہلا چرواہے کا استعارہ ہے۔ خدا چرواہے کی مانند ہے جو کہ اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کرتا ہے۔ اور پرانے دور میں مشرقی چرواہوں کو صرف ان سے تشبیہ نہیں دیا جاتا تھا جو بس چراگاہوں میں ہوتے تھے، بلکہ اکثر بادشاہوں کو بھی چرواہوں سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ یہ شاہی خطاب تھا۔ یہاں بھیڑوں کے ساتھ چرواہے کا استعارہ ہے، اور پھر یہاں پر دوسرے استعارے کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے اس کے خیمے میں ہلچل۔ اور زبور نویس بیان کرتا ہے کہ اگرچہ خیمے میں ہلچل سے پہلے ہو اور وہ میز پر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور پھر آخری منظر جو ہے وہ مقدس کے اندر کا ہے، اور جیسے اس میں ترقی ہو رہی ہو۔ یہ اچھا ہے کہ گلے میں بھیڑ کی مانند ہوں۔ یہ بہتر ہے کہ ہم ہلچل والے خیمے میں مہمان کے طور پر ہوں، لیکن یہ بہترین ہے کہ خدا کے مقدس میں رہا جائے اور اس کی بھلائی پر توجہ کی جائے اور اس کی حضوری میں دھیان کیا جائے۔ ہاللویا! اور زبور بنیادی طور پر ایک محور ہے جو کہ 5 آیت میں، جب زبور خدا کے بارے میں بات کرنا بند کر دیتا ہے اور خدا سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر دوبارہ محور بن جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ 23 زبور میں ہے، کیا وہ خوبصورت نہیں؟ ایک مراد نے کہا کہ یہ اتنا سادہ ہے کہ ایک بچہ بھی اسے سمجھ لے، پھر بھی پیچیدہ ہے کہ عالم اب تک اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ کہیں آمین۔ اصل میں ہمارے پاس کووڈ ویکسین ہے، لیکن جرگ کے لیے کوئی نہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں خدا کی بھلائی کے بارے میں ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، میں ہمیشہ خواہش کرتا رہوں گا، میں کبھی مطمئن نہیں ہوں گا، نہیں، بلکہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو یاد دلاؤں جب وہ پہلی مرتبہ ساؤل کے پاس آتا ہے اور وہ جاتی جولیت سے لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہے، اور ساؤل کہتا ہے کہ بیٹا کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ تو محض لڑکا ہی ہے اور تو جولیت سے لڑ نہیں سکتا۔ اور داؤد جواب میں بتاتا ہے اور اسے چرواہے کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس پر غور کر، اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں گھاسدار دستے پر بیٹھا بربت بجاتا رہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب ریچھ آ جاتا ہے اور شیر آ جاتا ہے تو میں ان دونوں کو مار ڈالتا ہوں۔ جب شیر آتا ہے تو شیر کو مار ڈالتا ہوں، اور میں اس کی داڑھی سے پکڑتا ہوں اور مار ڈالتا ہوں۔ اس نے ہمیں چرواہے کی تصویر دکھائی جو کہ ایک مضبوط اور غسیلا بھیڑوں کا محافظ تھا،
اور خدا بھی ایسا ہی ہے۔ خدا بنی اسرائیل قوم کے لیے چرواہا ہے۔ اگر غور کریں استثنا 2 باب میں، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو بتایا کہ خدا ان 40 سالوں میں تمہارا چرواہا بنا رہا اور تمہاری گلہ بانی کرتا رہا اور تمہیں بچاتا رہا اور تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ ذرا اسرائیل پہ غور کیجئے، وہ انہی جوتوں میں تھے جب انہوں نے اپنا سفر ختم کیا جو وہ مصر سے پہن کر نکلے تھے بیابان میں۔ انہوں نے کپڑے بھی وہی پہن رکھے تھے اور تبدیل نہ کیے، اور ان کے درمیان نہ بیماری آئی۔ اس لیے کہا گیا کہ خدا نے انہیں مہیا کیا، خدا نے انہیں آسمانی من کھلایا، انہیں بٹیر کھلائے۔ جب وہ من کھا کھا کے تھک گئے تو چٹان سے پانی پلایا جس وقت انہیں پانی درکار نہ تھا، اور خدا انہیں مسلسل مہیا کرتا ہی رہا کیونکہ وہ اسرائیل تھا، اور خدا اسرائیل کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے بھی گہرا مقصد تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ خدا تھا، اور خدا کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے، اور خدا اس لیے مہیا کرتا ہے کیونکہ وہ ایسا ہی ہے۔ یہ حیرت انگیز نہیں کہ ابراہیم اسحاق کے ساتھ اوپر پہاڑ پر گیا اور وہ قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں اسے خدا کے کلام کی وجہ سے چھوڑتا ہوں، اور پھر وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اسحاق کہتا ہے، اے باپ، یہ بہت اچھا ہے کہ باپ بیٹا سیر کرنے کو جائیں۔ ہم نے لکڑی لے لی، ہم نے تمام برتن لے لیے، لیکن قربانی کہاں ہے؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کس کے لیے تیاری تھی؟ میرا خیال ہے اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، یہوہ یری، خدا مہیا کرے گا، خدا مہیا کرے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذبح پر باندھا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو چھری اٹھائی، اور خداوند نے درمیان میں آ کر اسے روکا، اور انہوں نے دیکھا اور جھاڑیوں میں مینڈھے کو پھنسا ہوا پایا، اور وہاں پر خدا نے انہیں مہیا کیا۔ اور خدا اس مینڈے کے بارے میں پہلے ہی جانتا تھا جو پہاڑی پر تھا۔ خدا نے پہلے ہی اسے مینڈے کو جھاڑیوں میں پھنسا رکھا تھا، خدا نے پہلے ہی سے منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن وہ ابراہیم کو ایک سبق دینا چاہتا تھا۔ سنیے، خدا مہیا کرنے والا ہے۔ خدا آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا اپنے جلال کی بہتات سے، چاہے کبھی کبھار ایسا نہ دکھتا ہو، تب بھی خدا ایک مہیا کرنے والا ہے۔ اس حوالے کو، اس دعا کو، اس ایمان کو جو کہ میری زندگی میں ہے کہ خدا مہیا کرنے والا ہے، اور وہ ایک راستہ بنانے کو ہے جہاں کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ ہم سب کہیں گے آمین۔ اپنے پڑوسی کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ کلام تمہارے لیے ہے۔ خدا مہیا کرے گا اور وہ راہ بنائے گا۔ نہمیہ 9 باب 21 آیت میں لکھا ہے، 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہو، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ہی ان کے پاؤں سوجے۔ کتنی خواتین ہیں جو 40 برس کے لیے بیابان میں گرم سورج میں چل سکیں اور ان کے پاؤں بھی نہ سوجیں؟ اس لیے زبور نویس فرماتا ہے کہ مجھے کمی نہ ہوگی جب میں خدا کو چرواہے کے روپ میں سوچتا ہوں، اور یہ کتنا زبردست ہے۔ میں بس یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور پھر 2 سے 5 آیت فرماتی ہے کہ کیسے خدا مہیا کرتا ہے اور وہ اپنا رزق کتنے افراد سے بخشتا ہے۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے چلتا ہے، یا گھاسدار چراگاہوں میں۔ چرواہے کا مقصد رزق کی تلاش ہوتا ہے اپنی بھیڑوں کے لیے، اور یہاں بٹھانے کا مطلب اصل میں سمجھاتا ہے کہ چرواہا صرف گھاس کا چھوٹا سا حصہ نہیں تلاش کرتا اور ایک بنجر جگہ نہیں۔ یہاں پر اسے ایک چھوٹا ٹکڑا ملا اور ایک بنجر جگہ، وہ افراد والی جگہ کی تلاش کرتا ہے تاکہ بھیڑیں رزق میں لیٹ سکیں۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ وہ گھاس میں لیٹ سکیں اور کچھ کھائیں اور اس پر ہی سو جائیں، کیونکہ خدا ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ وہ افراد سے دینا چاہتا ہے، صرف رزق کی کثرت ہی نہیں، بلکہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ چرواہا جانتا ہے کہ پانی کہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پر پھر سے انتہائی دیکھ بھال کا خیال پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم نے اس خیال کو مغرب زدہ کر دیا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس پر کلام پیش کیا ہے۔ خیر، یہ آپ جانتے ہیں، یہ تیز دھار اور جھرنے والی آبشاریں نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس جگہ پر موجود ہی نہیں۔ یہ اس کے بارے میں نہیں تھا، یہ اسے تلاش کرنے کے سکون سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ خیال ہے
کہ وہ مجھے آرام میں لے کر چلتا ہے۔ وہ مجھے آرام میں لے چلتا ہے۔ خدا کوئی ڈرائیور نہیں، وہ ابلیس کو اپنی بھیڑیں چلانے نہیں دیتا۔ خدا خود اپنی بھیڑوں کو لے چلتا ہے، اور وہ ہمیں کثرت کی جگہوں پر لے چلتا ہے، اور ہمیں راحت کی جگہوں پر لے چلتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اور یہاں خیال یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ وفادار ہے۔ یہ خدا کی بھلائی ہے۔ ہم نے اس کی تشریح بھی کی ہے۔ مسیحیت سے انکرونسٹک انداز میں وہ ہمیں زندگی گزارنے کے صحیح طریقہ میں لے چلتا ہے۔ یہ عبرانی نظریہ نہیں ہے۔ وہ مجھے وفاداری میں لے چلتا ہے۔ وہ تب بھی وفادار ہے جب میں اٹھتا ہوں۔ میرا چرواہا رات میں بھی موجود ہوتا ہے۔ جب میں اپنے بستر پر جاتا ہوں، میرا چرواہا وہاں موجود ہے۔ میں نے اسے سنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور میں اگر آپ میں سے کچھ میرے ساتھ بیت لحم گئے ہوں تو ہم نے وہاں ایک غار دیکھا جہاں پر یسوع کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ چرنی کے منظر جیسا تھا۔ وہ واقعی میں ایک غار کے اندر تھا جہاں رات کے وقت جانور ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر چرواہے ان کے ساتھ ہی سو جاتے، لیکن وہ دروازے پر سوتے ہوں گے تاکہ کوئی اندر باہر نہ جا سکے جب تک کہ اسے چرواہے پر سے ہو کر نہ گزرنا پڑے۔ وہ وفادار ہے۔ وہ صبح میں بھی موجود ہے اور رات میں بھی۔ خروج 15 باب 13 آیت۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کو جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، جب میرا گزر غدار وادیوں میں سے ہو، جہاں سے بھیڑ کنارے سے گر سکتی ہے، میں نہیں ڈروں گا، کیونکہ میرا چرواہا میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے یقین دلاتا ہے کہ میں نہیں گروں گا۔ اگر میں پھسل جاؤں، اس کے پاس چرواہے کا عصا ہے جس کے آخر میں ہک لگی ہے۔ وہ نیچے پہنچ کر میری گردن سے پکڑ سکتا ہے اور اوپر کو کھینچ سکتا ہے۔ اگر میں اتنا تیز نہ چلوں تو وہ اپنے عصا کے دوسرے سرے سے مجھے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ میری دیکھ بھال کرتا ہے۔ چاہے میں خطرناک رستوں سے گزروں، میرا خدا ہمیشہ وہاں موجود ہے۔ اس لیے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ میں نہ ڈروں گا۔ میں خوف میں نہیں چلوں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ کیا کوئی اپنے ہاتھ اٹھا کے خدا کا شکر کرے گا؟ مجھے اس کے ساتھ کوئی ڈر نہیں۔ میں ڈروں گا نہیں۔ میں بالکل نہیں ڈروں گا، کیونکہ میرا چرواہا ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سو خدا مہیا کرتا ہے۔ میرے ساتھ کہیں کہ خدا مہیا کرتا ہے۔ اور دوسری تصویر چرواہے کی ہے، یا جیسا کہ زبور نویس کی طرح چاہے ہلچل والے خیمے میں جائے۔ اور 5 آیت میں وہ کہتا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہم دسترخوان کی بات کر رہے ہیں، ہم پینے کے پیالے کی بات کر رہے ہیں، ہم بھیڑوں کے متعلق بات نہیں کر رہے۔ سو وہ اس میں آتا ہے۔ آئیے اس کی تصویر بناتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تھکا ہوا مسافر ایک آرام دہ خیمے کی بیابان میں تلاش کرتا ہے، اور وہ وہاں خشک اور پیاسا چلتا ہے، اور لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس خیمے میں آ جاتا ہے اور وہ ہلچل دیکھتا ہے۔ یہ کون ہے جو مشرقی وسطی کی عظیم میز پر بیٹھا ہے جسے پہلے نہ دیکھا تھا؟ اور وہ ایک اچھا پیالہ لاتا ہے، اور وہ اس کے لیے بھرا ہوا پیالہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میرے پاس تمام طرح کے تلوار باز موجود ہیں، میرے پاس اونٹ بھی تیار ہیں، اور کوئی بھی تجھے ہاتھ نہ لگا پائے گا، کیونکہ تو اب میری حضوری میں ہے۔ اور وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے شاہانہ ضیافت بچھاتا ہے اور مجھے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہی کچھ خدا کرتا ہے جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں۔ ہاللویا! جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ چرواہے کی مانند اندر آتا ہے اور ہمیں مطمئن کرتا ہے، اور ہماری تھکی ہوئی جان کو آرام بخشتا ہے، اور وہ ہمیں تحفظ دیتا ہے ان چیزوں سے جو ہمارا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، تاکہ وہ ہمیں لے کر ہماری زندگی برباد کر سکیں۔ میں نہیں جانتا کہ آج آپ کا پیچھا کون کر رہا ہے، لیکن آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے اور اسے سب کچھ دے دیں۔ شاید آپ کا پیچھا نشہ کر رہا ہو، ڈر آپ کا پیچھا کر رہا ہو، بے چینی آپ کا پیچھا کر رہی ہو، شاید ماضی کے گناہ آپ کا پیچھا کر رہے ہوں، شاید آپ کا خاندان آپ کا پیچھا کر رہا ہو، لیکن آپ کو یسوع کے پاس بھاگ کر آنے کی ضرورت ہے اور سب کچھ اسے دے دینا چاہیے، اور کہیں کہ خداوند مجھے ابھی اسی وقت اپنے تحفظ میں ڈھانپ لے۔
آپ کے آگے ایک میز تیار کر دی گئی ہے جس وقت دشمن باہر آپ کی جان کے خواہاں ہوں گے مگر آپ ڈھانپے ہوئے ہیں۔ او ہاللویا! آئیے میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں، خداوند تیرا شکر ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ اور آخری بات یہ کہ میرے سننے کے لیے یہ سب تعارفی تھا۔ اور اب آخری تصویر یہ ہے کہ ہم خدا کے مقدس میں موجود ہیں اور اب بادشاہ اسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، اور یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اور یہ حصہ آپ کی پیروی کرتا ہے جس کا ترجمہ پیچھا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ خدا میرے لیے مہیا کرتا ہے اور مجھے محفوظ کرتا ہے، بلکہ خدا میں اسے استعمال کرنے والا ہوں۔ خدا میرے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ خدا میرا پیچھا اپنی بھلائی سے کرتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ ہم بھیڑ اور بھیڑوں کا باغ ہوں، یہ اچھا ہے کہ ہم خدا کے تحفظ میں ہوں اور اس کی ضیافت کی میز پر ہوں، لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم خدا کے بچے بن جائیں اور اس کی حضوری میں، اس کے خیمے میں یا مقدس میں اس کی پرستش کریں۔ کوئی کہے گا ہاللویا؟ تیری بارگاہ میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ یہاں پر زبور نویس اپنی خواہش کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ واپس خیمے میں جانا چاہتا ہے، پرستش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے اور خدا کی حضوری کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ مطمئن محسوس کر سکتا ہے۔ چاہے داؤد کے پاس بہت دولت تھی اور داؤد کے پاس لشکر تھے اور داؤد کے پاس سب چیزیں بہتات سے تھیں، مگر ان میں سے کوئی بھی خیمے میں خدا کی حضوری اور پرستش سے بڑھ کر نہیں تھی۔ کیا کوئی چلائے گا ہاللویا؟ اور وہ جانتا تھا کہ یہ انسان کا حتمی اختتام ہے، یہ انسان کا حتمی مقصد ہے، اور ہم اس کی حضوری میں کھڑے ہوں اور اس کی بھلائی اور محبت میں رہیں۔ کیا کوئی چلائے گا ہاللویا؟ پچھلے سال جب میں نے 9 ہفتوں کے لیے منادی چھوڑ دی اور میں پیدل چلا اور اپنے کچھ دوستوں کے پاس گیا اور اپنا وقت خانقاہ میں گزارا، اور وہ وقت میرے لیے آرام دہ اور تازگی بخش تھا، لیکن ایک چیز جو میں سب سے بڑھ کر چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ واپس چلا جاؤں، اس کی حضوری کو حاصل کروں۔ میں بلکہ واپس آ گیا اور اپنی کلیسیا کے اسٹاف کو کہا کہ مجھے سفید بورڈ نہ دکھائیں، اور میں تھوڑی دیر کے لیے حکمت عملی پر بات نہیں کر رہا، لیکن اس وقت مجھے وہ نہیں چاہیے۔ مجھے صرف کلیسیا میں اس کی حضوری چاہیے۔ یہ کووڈ کے درمیان کی بات تھی اور یہ سب گند چل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں بس واپس جانا چاہتا ہوں اور خدا کی قوت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اکٹھے پرستش کرنے کی قوت تھی جب ہم ایک ساتھ جمع ہوتے تھے اور خدا کی حضوری میں مل کر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اکٹھے ہو کر پرستش کرنا اتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب ایک جگہ آتے ہیں اور ہم ایک روح میں اور ایک آواز میں ہو کر پرستش کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر پرستش کرنا عظیم ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن یہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوہنیاں رگڑ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کر گا رہا ہوں، اور آپ مجھے کبھی کبھی دھن سے باہر گاتا ہوا سن رہے ہوں۔ ہم کبھی بچوں کے لیے رونے کی آوازیں سن رہے ہوں اور ہم میں سے کچھ لوگ بیچ میں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہیں، ہم ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ہم ایک ساتھ پرستش کرتے ہیں۔ کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی، اور پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خدا تو میرا پیچھا کر رہا ہے، تو اپنی بھلائی سے میرا پیچھا کر رہا ہے، تو مجھے باہر اپنی بھلائی کی خاطر گلیوں میں لے جانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس دین میں یہ نظریہ ہے کہ خدا ہر وقت ہمیں مارنے کی کوشش میں رہتا ہے اور خدا ہر وقت ہمیں جانچتا رہتا ہے۔ خیر، یہ بھی خدا کا ایک پہلو ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم فضل کے دور میں ہیں اور اس میں وہ آپ کو برکت دینے کی کوشش میں رہتا ہے۔ وہ واقعی میں آپ کو بھگانا چاہتا ہے اور استعمال کرنا چاہتا ہے، اور آپ کا سر بازو میں پکڑ کر کہنا چاہتا ہے، میں یہاں تجھے برکت دینے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی ہے جو اپنی بھلائی کے ساتھ میرا پیچھا کر رہا ہے؟ بھلائی سے، جی ہاں، بھلائی سے۔ پیدائش 50 باب۔ جب یوسف کے بھائی اسے دھوکہ دینے کے بعد ملتے ہیں، وہ اپنی جانوں کے لیے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے، تم جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بدی مخالف ہو، لیکن خدا نے برائی سے بھلائی کو پیدا کیا، اور تاکہ خدا یہ دن مجھے دکھاتا جس سے تمام لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں۔ ہر وہ چیز جو تم سب نے مجھ پر پھینکی، خدا نے اسے بھلائی سے بدل ڈالا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا پچھلے سال یہی کچھ ہمارے لیے کر رہا تھا۔ وہ سب چیزیں جو ہم پر پھینکی گئیں، خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب دیکھو میرے پاس پہلے ہی کچھ لوگ موجود ہیں جو خداوند کی آواز سن چکے ہیں۔
میں نے آسانی سے کچھ لوگ حاصل کر لیے ہیں، میں نے کچھ لوگ جن میں پیشن گوئی کی بصیرت ہے حاصل کر لیے ہیں، اور میں اب چیزوں کو کھولنے والا ہوں اور چیزوں کو ایک تخلیقی طریقے سے کرنے والا ہوں۔ میں ارشاد اعظم کو پورا کرنے والا ہوں، اور میں اپنی کلیسیا کو ایسا بااختیار بنانے والا ہوں جیسے پہلے کبھی بھی نہ تھی۔ میں کچھ لوگوں کو آگ لگانے والا ہوں، میں کچھ سست لوگوں کو جھٹکا دینے والا ہوں، اور میں اسے جلد پورا کرنے والا ہوں۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ مجھے پیار ہے اس سے کہ خدا جو بھلائی اور بھلائی کی چیزیں مہیا کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت، اس کا احسان، پیار کرنے والی مہربانی ہمارا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ مجھے اس سے پیار ہے، مجھے امید ہے کہ یہ ایک الگ طریقہ ہے جس کے بارے میں زبور 23 میں پہلے آپ نے شاید ہی سنا ہو۔ اس سے میرے دل کو سن کر نئے سرے سے برکت ملتی ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں مہیا کرتا ہے، خدا محفوظ کرتا ہے، اور خدا ہمیں اپنی بھلائی سے برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یا آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ شاید آپ کو خدا کی بھلائی کے ٹرک کی ضرورت ہے جو آپ پر ابھی ڈالا گیا ہے۔ خیر، مجھے یہ بتانے دیجئے کہ خدا اس میں موجود ہے اور اس کا دل آپ کے لیے ہے، اور وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو اپنی قوت اور بھلائی دکھانا چاہتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ نے مسیح کو ابھی تک نہیں اپنایا تو میں ایک دعا کروں گا کہ خدا اپنی بھلائی اور اپنا احسان آپ پر ظاہر کرے آپ کی زندگی میں آنے والے دنوں میں۔ میرے ساتھ مل کے دعا کریں۔ اے باپ، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں یسوع کو اپنے دل میں قبول کرتا ہوں، اور میری زندگی میں آنے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور مجھے نیا مخلوق بنانے کے لیے یسوع کے نام میں اب اس کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کی بھلائی باہر پھیلے اور ان پر ہو جو اس وقت ایمان سے دعا کر رہے ہیں۔ اب وہ تیری بھلائی کا تجربہ کریں، یہ تجھے نئے طاقتور طریقوں سے دیکھ سکیں، دروازے کھلیں اور مواقع ملیں اور برکتیں ملیں، اور جو تو نے خداوند دینا چاہتا ہے۔ اور میں تیری تعریف کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آمین کہہ سکتے ہیں۔